from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, पाकिस्तान में इस वक्त वज़ीर आज़म बनने के लिए बिलावल, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, इन सब में एक बड़ी स्पीडी जंग चल रही है। बिलावल यहाँ अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, बाइडन के पीछे पड़े हैं, खुदा के वास्ते हम आपके बड़े फेथफुल हैं, आप हमें वज़ीर आज़म बनवा दीजिए। उधर शहबाज शरीफ जर्नैलों के, वो बुरा लफ्ज़ है, कहना नहीं चाहिए, तलवे चाटना बड़ी बात है, हाँ ये कह लीजिए कि बूट पॉलिश कर रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त, वो तो इतने वारी वारी जाते हैं जर्नैलों पे कि तेरे कदमों में मर जाने को जी चाहता है। वो तो बस उनके कदम, उनके चरण छू रहे हैं, उनके चरणों में बैठे हैं कि अब दोबारा भी मुझे ही वज़ीर आज़म बनवाइएगा। भाई जो हैं, भाई के बस की अब नहीं है हुकूमत, मैं ही आपका बंदा हूँ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी भारतीय जो जिन एजेंसी, जिन दोस्तों से उनकी दोस्ती है, उसके ज़रिए अमेरिका में प्रेशर डलवा रहे हैं, इवन सऊदी अरब में भी, कि किसी तरह से मुझे चौथी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। और मरीम नवाज भी इस रेस में शामिल हैं, लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि चचा को पास करने के बाद बाप को कैसे पास करूं मैं, ये क्या करूं मैं, अंतिल के बाप खुद कह दें कि तुम प्राइम मिनिस्टर बनो। अच्छा, देखने का पहलू ये है कि इतने ख़राब हालात में, मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है, माशी, सियासी, माशरती कितने मसाइल हैं, उसमें इनमें कोई एक शख्स भी पाकिस्तान के मसाइल को हल करने पे कोई बात नहीं कर रहा, उस तरफ उसकी तवज्जो नहीं है। सारी तवज्जो जो है वो एक तरफ है कि इलेक्शन हो, उसमें धांधली करा के हमें प्राइम मिनिस्टर बना दो, बस डूब रहा है, सैलाब आ जाए, लोग खुदकशियां करने लगे, भूख से मर जाए, नन ऑफ देयर बिजनेस, उनको बिल्कुल वो नहीं है, ख्याल नहीं है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि लोग जो है वो कैसे लोगों का, आवाम जो है वो कैसे लोगों का इंतखाब करते हैं। देखिए, अगर आपने सही लोगों का इंतखाब नहीं किया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। सही लोगों का इंतखाब ही सबसे अहम चीज होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके नजदीक सही राइट पर्सन की डेफिनेशन क्या है, और खास करके मैं उनसे कहना चाहता हूं, जर्नैली क़यादतों से, क्योंकि हुकूमत बनाने में उनका बड़ा किरदार होता है, ये सब आपको मानना पड़ेगी। वो लाख कहें हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम सबको पता है कि उनका कितना गहरा ताल्लुक है। हाँ, अब ये देखना है कि वो अपना क्राइटेरिया क्या सेट करते हैं। अगर उनका क्राइटेरिया ये है कि जराइम पेशा, करप्ट, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले काबिल कबूल हैं, हाँ मिलाने वाले काबिल कबूल हैं, तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आपको सही क़यादत मिले, तो उसका अपना एक क्राइटेरिया होता है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से वॉरेन बफेट साहब ने एक्सप्लेन किया था। वॉरेन बफेट यहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत उम्दा आदमी हैं। उन्होंने कहा था कि जब कैंडिडेट को इंतखाब करो तो ही सेड, लुक फॉर 3 things in a person. Number 1, intelligence. Number 2, energy. Number 3, integrity. और वो कहते हैं, if they don't have the last one, then don't even bother with the first 2. भूल जाइए first 2 को। first 2 क्या है? जहानत, एनर्जी काम करने की कुव्वत, और इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है? इंटेग्रिटी कहते हैं, उर्दू में आप कहेंगे एक साहिब किरदार होना, बेईमान ना होना, और स्टेडफास्ट रहना अच्छी बात पे। तो कहते हैं ना कि ये काम गलत है, मेरी इंटेग्रिटी के खिलाफ है, मैं ये काम नहीं करूँगा, गलत काम में हिस्सा न लेना, ये इंटेग्रिटी इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो वो कहते हैं अगर ये नहीं है तो पहली 2 जो है ना, इंटेलिजेंस और एनर्जी, उनको भूल जाइए, डोंट इवन बॉदर। वो नहीं, सबसे अहम चीज जो है वो ये है, वो किस कैंडिडेट के पास है,
یہ آپ سوچئے اور فیصلہ کیجئے. دیکھیے ذرا جلدی سے ایک نظر ڈالیے. دیکھیے بلاول اور مریم، ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے پاس نہ کوئی تجربہ ہے، نہ کوئی ایسی ایجوکیشن ہے. انہوں نے آج تک زندگی میں اپنی ذات کے لیے روٹی کمانے کا فریضہ انجام نہیں دیا. یہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ موروثی سیاست کے چراغ ہیں جو بجھنے والے ہیں، اور یہ خواہش رکھتے ہیں، ان کے بزرگ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے نیکسٹ حکمران ان کو بنا دیا جائے. بلکہ وہ تو کہتی ہے کھلے عام کہ ہم حکمران خاندان کے ہیں، مریم نواز، اور اس کو بھی یہ زوم ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے پاس تجربہ کچھ نہیں ہے. ابھی 1 سال میں بلاول نے وزیر خارجہ بنے 22 دورے وزٹ کر دیے، اربوں روپے خرچ ہو گئے. دھیلے کا فائدہ نہیں ہوا پاکستان کو، وہ صرف اپنی پبلک ریلیشننگ کرتے رہے. تو ان کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. آپ فیصلہ کیجئے. اب وہ ملزم جو لندن میں بیٹھے ہیں صاحب، 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے، 1 مرتبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے جو سب سے بڑا صوبہ ہے، فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے آج تک کیا ترقی کی، کیا گل کھلائے؟ انہوں نے یہ ترقی کی کہ وہ اورنج ٹرین بنانے کے لیے قرضہ لیا، قرضے میں سے سب نے کمیشن کھائے. وہ کون کہہ رہا تھا، کس نے کہا تھا کہ انہوں نے 45% کمیشن کھایا ہے؟ ملا جی نے الزام لگایا تھا ایک دفعہ. اچھا، اس میں سے کمیشن کھائے. جب اس کے قرضہ دینے کی باری آئی تو پھر اس پہ مزید قرضہ لے لیا دوسرے بینکوں سے کہ بھئی ہمیں قرضہ ادا کرنا ہے، ذرا قرضہ دے دینا. پھر ان سے قرضہ لے لیا. پھر جب ان کا قرضہ دینے کی باری آئی تو موٹر وے کو گروی رکھوا دیا. یہ ان کی یہ کرتے رہے پاکستان کے ساتھ. ٹائم سیو کرنے کے لیے آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ ان کی کیا خدمات رہی ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان نیچے جاتا رہا ہے، ان کی ریل اسٹیٹ بزنسز بڑھتے رہے ہیں، اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس قوم کو اب بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان کا کردار کیا ہے جو یہ خود 30 سال سے اس کو بھگتتے آ رہے ہیں، تو پھر اس قوم سے اللہ بچائے. اچھا صاحب، اب ایک فیکٹر ہے جو بہت اہم ہے. دیکھیے پاکستان میں جمہوریت تو نام کی ہے، جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، کوئی جمہوریت نہیں ہے. وہاں پہ صرف ماسس کو یوز کیا جاتا ہے کہ آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے وہ ٹین کے ڈبے میں، بس اس سے جمہوریت برآمد نہیں، کوئی چکر نہیں ہے. اصل قوت جو ہے وہ وڈیروں کے پاس ہے، چودھریوں کے پاس ہے، اور جرنیلوں کے پاس ہے. اب جرنیل جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ان کے اس وقت ان حالات میں جو پاکستان کے ہیں؟ اگر ان کا کرائیٹیریا یہی رہتا ہے کہ جو ہمیں مال بنانے دے گا، جو ہماری ہر صحیح اور غلط بات پہ ہاں کہے گا، تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اس کو دھاندلی کے ذریعے وزیر اعظم بنوا دیں گے. اور اگر ان کا دماغ بدل گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ بھائی بہت ہو گیا، پاکستان بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے، خزانہ خالی ہے، قرضہ مانگ کے گزارا ہو رہا ہے، عوام غربت میں خودکشیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. بھارت کسی بھی وقت آزاد کشمیر گلگت بلتستان پہ حملہ کر کے چھین سکتا ہے، بلوچستان کو الگ کرا سکتا ہے، اس کے پاس اتنی مائٹ آ چکی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب ہمیں سنبھل جانا چاہیے، اب ہمیں ایمانداری سے کام کرنا چاہیے. تو شاید وہ شفاف الیکشن کرا دیں. اب اگر وہ ہر وقت عاصم منیر صاحب یہی کہتے رہے کہ اس کی پلے بوائے والے ریکارڈ کو تو خوب غور سے دیکھتے ہیں آپ، اور اس کا وہ جو 3.5 سال کا ریکارڈ ہے جس میں 6.2 شرح سے ترقی کی ہے، کیا کیا ادارے بنا دیے، کیا کیا کس مشکلات سے ملک کو نکال کے لے گیا وہ ریکارڈ نہیں دیکھتے. پلے بوائے والا ریکارڈ دیکھتے رہتے ہیں کہ کن کن خاتون کے ساتھ کیسے کیسے شب بسری ہوئی ہے. تو اس کو چھوڑ دیجئے، اب وہ طائب ہو چکے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ آپ پاکستان کے حق میں صحیح فیصلہ کیسے کرتے ہیں. یہ اس وقت آپ کو ایک انٹلیکچول چیلنج ملا ہوا ہے عاصم منیر صاحب کو. اب دیکھیے وہ ملک سے وفاداری نبھاتے ہیں یا ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جو کہتے ہیں آپ جوتے پالش کہیں، ہم جس انداز سے کہیں پالش کریں گے. ان کو سوچنا چاہیے یار، ایمانداری سے سوچیے آپ ان باتوں کو. اچھا، آخر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کو آپ سنیے، سوچیے، اس کو آگے بڑھائیے. دیکھیے کسی بھی کنٹری میں ملٹری اور سول ریلیشن شپ جو ہیں جتنے اچھے ہوں گے اتنا ہی اس کنٹری کو فائدہ ہوتا ہے.
اور ان مراسم کو، اس ریلیشن شپ کو اچھا رکھنے کا پہلا فور موسٹ جو سب سے اہم طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری جو ہے وہ آپ کی یہ بات جان لے، اسٹیبلشمنٹ آپ کی یہ بات جان لے کہ وہ وزیر اعظم کے تابع ہے، اس کے اوپر نہیں ہے۔ دیکھیے یہی گڑبڑ ہے پاکستان میں کہ آج تک یہ جو جرنیل ہیں، یہ 22 گریڈ کے آفیسر یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں گن ہے تو وہ شروع سے پڑ گئی نا عادت، اب ہم جو جی چاہے منوائیں گے، منواتے آئے ہیں۔ لیکن پاکستان ٹوٹ کے بکھر گیا، مزید اس طرف جا رہا ہے۔ اب یہ بات سمجھ جائیں کہ نہیں، ہم جو ہے وزیر اعظم کے تابع ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں اور شفاف الیکشن کرائیں۔ یہ سوچ اگر ڈیولپ نہیں ہوئی تو یو آر گوئنگ نو ویئر۔ یہ ذہن نہیں بدلے گا نا، جب تک کچھ نہیں بدلے گا۔ دیکھیے آپ اگر گھوڑے پہ سوار ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گھوڑا آپ پہ سوار ہو گیا تو آپ کی موت یقینی ہے۔ اور اگر آپ سچائی سے دیکھیے، یقین کیجئے نواز زرداری یہ اسٹیبلشمنٹ سے کام نکالنے کے لیے دوستی رکھتے ہیں۔ عمران کے دل میں ان سے کام نکالنے کی کوئی بات نہیں ہے، اس کے دل میں واقعتاً احترام ہے۔ باوجود ان کی ذاتی کے میں دیکھتا ہوں ان کے دل میں ابھی بھی احترام ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ اور ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا مجھ سے زیادہ پاکستان کو ایک مضبوط آرمی کی ضرورت ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، زرداری صاحب نے کہا تھا، ہمیں بھی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں بھی کھانے دو، خود بھی کھاؤ، اگر ہمیں روکا تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ان سے کیسے خاموش ہو کے بیٹھ گئے آپ؟ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ وہ کتنا بڑا آپ کا یار ہے آج کل۔ نواز شریف نے آپ کو کیا کچھ نہیں کہا ہے۔ یہ دونوں لوگ آپ سے صرف اس لیے ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کو سیڑھی بناتے ہیں اوپر چڑھنے کے لیے۔ عمران خان کبھی ایسا نہیں کرتا، اور اس وقت اس کے پاس ملک کے عوام کا مینڈیٹ ہے۔ میں نے بھی آپ سے کہا نا کہ آپ کے لیے یہ ایک انٹلیکچولی چیلنج ہے کہ آپ اپنے ذہن کا کتنا بہتر استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کہیں دوبارہ دیکھیے، ایک تو لوگ جو آپ سے نفرت کرنے لگے اس وجہ سے کہ انہوں نے چلتی ہوئی حکومت کو فارغ کیا اور کرپٹ لوگوں کو لائے، اب اس سے دوگنی، پہاڑوں سے بھی اونچی نفرت ہوگی جب آپ ان کو دوبارہ لائیں گے۔ عوام اس بات کو کسی صورت منظور نہیں کرے گی، چاہے آپ اس کی شلوار پینٹ کتنی مرتبہ اتاریں، ان کو ڈنڈے ماریں اور جو جی چاہے آپ کریں، آپ کی قبولیت جو ہوگی وہ نہیں ہوگی۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا ہمارے لیے قبولیت ہونی چاہیے، آپ کی قبولیت پہلے ہی نیچے آ رہی ہے۔ اس مرتبہ اگر آپ نے دھاندلی کی تو دیکھیے یو کین ناٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم، یہ تو بات آپ نے سنی ہوگی نا۔ اس مرتبہ پاکستانی عوام جو ہے نا وہ آپ کو بھی بلے پہ دھر لے گی، پھر آپ کو احساس ہوگا۔ اس سے پہلے کہ کوئی غلط احساس ہو، کوئی غلط بات ہو، یار سمجھ جاؤ، سیکھ لو، تھوڑا سا اپنے نفس کو دبا دو، کیا ہے اس میں؟ اب آپ کی کوشش یہ ہے کہ دھاندلی کے ذریعے نون کو الیکشن جتوایا جائے، ایک کمزور سی حکومت بنائی جائے اور اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا جائے جب تک کہ الیکشن ختم نہ ہو جائیں، اس کو وہاں پہ رگڑائی دیں۔ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے، آئی مے بی رونگ، اللہ کرے کہ میں غلط ہو جاؤں، غلط میری بات ثابت ہو جائے، لیکن دیکھیے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ بربادی کا طریقہ ہے۔ پاکستان سے وفا کر رہی ہے تو وفا کیجئے، وفاؤں جیسے وفا کی جاتی ہے، صرف نام لے دینے سے نا کہ آئی لو یو، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ لو جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، اور وہ پہچان لی جاتی ہے آنکھوں سے اور آپ کے رویے سے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ فائق صدیقی شو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، مجھے اپنے خیالات سے بھی نوازیے گا۔ خدا حافظ۔